नाज़रीन सलाम अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुह। आज का दिन तारीख़ इस्लाम में इंतहाई पुरसोस और इंतहाई गमनाक दिन है। यानी आज अरबईन हुसैनी है। करबला के वो मुसाफिरीन जो सन 61 हिजरी को रोज़े आशूर लिक़ाए परवरदिगार का जज्बा लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज उन्हीं 72 शहीदों का चेहलुम पूरे आलम में जगह जगह बर्पा किया जा रहा है। नाज़रीन, ज़ैनबिया चैनल ने हमेशा ये कोशिश की है कि जो भी मखसूस तारीखें होती हैं उस पे हम आपकी खिदमत में एक लाइव प्रोग्राम पेश करते हैं। अभी 3 रोज पहले हमने 8वें इमाम के हवाले से एक प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया था। आज का ये प्रोग्राम इंतहाई अहम है और वो इस एतबार से कि हमारा दस्तूर भी है। हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो हम सबसे ज्यादा उसका गम, उसका सोग इंतकाल के दिन मनाते हैं। उसके बाद सोयुम 10वें और 20वें में मनाते हैं और उसके बाद चेहलुम में बहुत एहतमाम करते हैं। आज किसी एक का चेहलुम नहीं है, करबला के 72 शहीदों का चेहलुम है। यकीनन हमारी आंखें नमनाक हैं, हमारा दिल गमज़दा है, हमारे कल्ब मलूल हैं। किस तरीके से इमाम आली मकाम और उनके साथियों का चेहलुम बर्पा किया जाए। हमने सोचा कि मजालिस और नवाखानी का सिलसिला तो जारी है ही, दरमियान में इस अरबईन हुसैनी की क्या अहमियत और क्या इफादियत है, इस हवाले से गुफ्तगू की जाए। चुनांचे एक इंतहाई मोहतरम और मोतबर शख्सियत और एक नामवर आलिम दीन बरादरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब क़िबला, जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रहकर खिदमात दीन पेश कर रहे हैं, हमने उनसे राबिता किया। हमारी आवाज पे उन्होंने लब्बैक कही और वो इस वक्त हाजिर हैं। हम ज़ैनबिया स्टूडियो के खुसूसी प्रोग्राम अरबईन हुसैनी में मौलाना मौसूफ का इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। हुजूर सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तहे दिल से ज़ैनबिया चैनल की जनाब जानिब से आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत ही कीमती वक्त है आपका, लेकिन आपने उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला। तहे दिल से हम ममनून हैं आपके। मैं ममनून हूँ, आपने मुझे सआदत बख्शी। उसी के साथ साथ इस वक्त सऊदी अरब से दुबई से इस वक्त हमारे साथ जनाब अंसार जाफर साहब मौजूद हैं। अंसार जाफर साहब का ताल्लुक इसी सरजमीन से है, यानी हिंदुस्तान से, लेकिन अरसे दराज से वो इस वक्त दुबई में और अरब ममालिक में मौजूद हैं। खूबसूरत आवाज के मालिक हैं और मंजूर नजराने अकीदत लेकर वो हाजिर हैं। मैं मोहतरम जनाब अंसार जाफर साहब का भी ज़ैनबिया स्टूडियो के इस खुसूसी प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं ज़ैनबिया चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इंशाअल्लाह आइए नाज़रीन, अब यहाँ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हकीकत अबदी है मकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफी और शानी। जमाना करवट लेता रहता है, हालात तब्दील होते रहते हैं, मौसम और मिजाज बदलते रहते हैं, मगर जो चीज कभी न बदलने वाली है वो गम हुसैन की तेज आंधी है, जिसने बिदत के भड़कते हुए शोलों को हमेशा अपनी फूकों से बुझाया है। इस अहद में जब सारी दुनिया पे पाबंदियां लगी हुई हैं, कोई कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता, कोई फंक्शन नहीं कर सकता, कोई जलसा नहीं कर सकता, कोई तकरीब नहीं कर सकता, ऐसे आलम में भी सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया गम हुसैन में मसरूफ है। और बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि कल तक
ہم صرف ایک عزا خانے میں بیٹھ کر غم حسین برپا کرتے تھے، اور آج کی پابندی نے ہر گھر کو عزا خانہ حسین میں تبدیل کر دیا۔ دنیا کے ہر گھر میں اس وقت عزا حسین برپا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں تو ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، انصار بھائی دبئی میں بیٹھے ہیں، اور مولانا موصوف اس وقت آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، اور آپ ناظرین دنیا کے گوشے گوشے میں بیٹھ کر اس پروگرام کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور غم حسینی اور اربعین حسینی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آئیے میں مولانا کی طرف چلتا ہوں، اور مولانا سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مولانا یہ اربعین حسینی اصل میں ہے کیا، اور اس کی اسلامی پس منظر میں کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ اطلاع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین حسینی اسلامی تاریخ کا وہ عظیم ترین دن ہے کہ جس دن یزیدی منصوبہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا، اور آج بھی پوری دنیا میں اربعین کے موقع پر لوگ نکل کر اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کثرت دلیل حق و صداقت نہ بن سکی، لاکھوں ہوئے ذلیل 72 کے سامنے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یزید کو شکست فاش دے دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے بعد واقع کربلا مدینے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا ہر جنگ میں ایک فاتح ہوتا ہے اور ایک مفتوح ہوتا ہے، ایک کامیاب ہے ایک ناکام ہے، اگر امام یہ جواب دے دیتے کہ میرے بابا کامیاب ہیں تو یہ اسٹینڈرڈ آنسر نہیں ہوتا۔ امام نے ایک معیار مقرر کیا اور کہا کہ جو اپنے مقاصد اور اہداف کو پالے وہ کامیاب ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر نمازیں باقی ہیں، سجدہ باقی ہے، دین خدا باقی ہے تو میرے بابا کامیاب ہے۔ تو یہ فیصلہ تو مولا امام سجاد نے سنایا تھا، لیکن یزیدیت جسے کربلا میں شکست ہوئی تھی اسے شکست فاش جناب زینب نے شام میں رہائی کے بعد دے دی، جب یزید سے اعتراف شکست دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، all 6 کنڈیشن، جتنی 6 شرائط تھیں سب امام کی تھیں، اور جب بھی دنیا کی تاریخ میں صلح ہوئی ہے تو یا تو ایکول ہوتی ہے، 3 کنڈیشن ان کی ہو 3 ان کی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، 4 اور 2 ہو جائیں یہ بھی نہیں، تمام کنڈیشنز مولا کی تھیں، اس کو فلفل نہیں کیا یا عمل نہیں ہوا۔ لیکن جناب زینب نے، آپ اندازہ لگائیں، جسے اسیر کیا گیا تھا، قید کیا گیا تھا، اس جناب زینب نے کس طرح سے یزید کو ناکام کیا کہ ساری شرائط آپ کی ہیں اور یزید سے اعتراف شکست دیا۔ کہ پہلی چیز یہ کہ اگر رونے پر تماچے اور تازیانے تھے تو اب تیرے ہی شہر میں پہلی مجلس برپا ہوگی، تو پہلی مجلس شام میں برپا کی۔ دوسری شرط کہ اب ہم کربلا جائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یزید کو کتنا مجبور کر دیا جناب زینب نے کہ اب کربلا جائیں گے۔ اچھا، انہی روٹ سے جائیں گے جو اب آپ کے سوال کی تمہید تھی جواب کی صورت میں، اب ہم اصل منزل کی طرف ہیں، انہی راستوں سے زینب جا رہی ہیں جن راستوں سے یزیدی لشکر اسیر کر کے جناب زینب کو لایا تھا، خاندان بنی ہاشم کو لایا تھا۔ ان راستوں میں بتایا جا رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی، نعوذ باللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی تھیں، اور بے حجاب لایا گیا، تماشائیوں کا مجمع۔ اب زینب نے کہا کہ میں وقار کے ساتھ جاؤں گی، عزت کے ساتھ جاؤں گی، اب لوگوں کو بتاؤں گی کہ یزید کون ہے۔ اچھا، یہ یاد رہے زینب نے اپنی طاقت اور جرت کا مظاہرہ تو اسی وقت دربار یزید میں کر دیا تھا جب خطبہ دیا تھا، پورا خطبہ نہیں، خطبے کا ایک لفظ، یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اچھا، یہ جملے 3 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔
رسول خدا نے بھی طلقہ کہا ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن اس وقت پوری طاقت قوت رسول کے پاس ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینہ کا قصیدہ ہے. مولا کائنات نے جب معاویہ کو خطوط لکھے تو اس کے اندر بھی آپ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے بعد بتایا ہے کہ تم کفر پہ رہے، شرک پر رہے. لیکن جناب زینب اسیری کے عالم میں اب اس رہا ہونے والی زینب نے کہا ان راستوں سے چلیں گے، اور پورے راستے کو باخبر کرتی رہیں کہ حسین کا مقصد کیا تھا، یزید کا مقصد کیا تھا. اور یہاں تک کہ شام سے کربلا پہنچ گئی، اور جس دن پہنچی ہیں وہ 40 کا دن. تو اب یہ جو 40 کیوں اتنا اہم ہو گیا، 40واں اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جناب زینب جب گئی تھی تو وہ 11 محرم تھی، جب واپس آئی ہیں تو 40 دن بعض روایات کے مطابق کہ دوسرا سال ہے، تو تقریباً 13 مہینے اور 9 دن کے بعد. لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ 20 سفر تھی، حسین کے 40ویں کے دن پہنچی ہیں. اب یہ پورے راستے لوگوں کو باخبر کیا، کربلا تک باخبر کیا. اب اس دن سے آج تک ہم دنیا میں جہاں پر بھی ہیں 40 امام حسین کے موقع پر نکلتے ہیں اور نکل کر دنیا کو باخبر کرتے ہیں کہ یزید کا مشن کیا تھا، یزید کا مقصد کیا تھا، حسین کون تھے، حسین کا مقصد کیا تھا، انسانیت کی عظمت، حسین کا مقصد کیا تھا، جسٹس، حسین کا مقصد کیا تھا، امن، حسین کا مقصد کیا تھا، حقوق لوگوں کے ادا ہوں. تو حسین انسانیت کے علم بردار ہیں. اور جناب زینب نے اس کمپین کو آگے بڑھایا. اور آپ کے اگلے سوال سے پہلے ایک جملہ اور، اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی جو 5 علامتیں بتائیں ان میں سے ایک زیارت 40 کو بھی بتایا ہے. مولانا میں یہی آنا چاہ رہا تھا کہ ثانیہ زہرا نے بعد شہادت امام علی مقام 40 منایا اور اسی راستے سے آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے شہادت اور اپنی اسیری کے تمام واقعات لوگوں کے سامنے پیش کیے اور حقائق کو پیش کیا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 40 حسینی ہمیں کیسے منانا چاہیے اور اس میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ کی سنت ہے اور اس سنت کو باقی رکھنا ہے، اور الحمدللہ یہ باقی ہے، ہو رہی ہے. لیکن طریقے اور روش، سنت صرف ایک نام کا نام نہیں ہے کہ ان کے نام پر وہ سنت انجام دی جائے. سنت میں جو اعمال ہیں، سنت میں جو ارکان ہیں، سنت کے جو قواعد اور ضوابط ہیں، ان کو بھی صرف پیش نگاہ نہیں رکھنا ہے بلکہ انہیں باقاعدہ پیش کرنا ہے. اس سنت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ظلم کے خلاف یہ تحریک چلا رہے ہیں تو کسی بھی عنوان سے کسی پر کوئی ظلم ہم نہ کر رہے ہوں. جب ہم 40 امام حسین کے موقع پر آئے ہیں تو جناب زینب جب لائی گئی تھی شام تک تو سر پہ چادر نہیں تھی، واپس آئیں تو آپ نے ہماری چادر، یہ تمام مطالبے کیے نا. تب جب 40 امام حسین کے موقع کے اوپر ہماری بیٹی، ہماری بہن جب جلوس میں نکلے تو اس وقار زینبی کا خیال کرے، اس مقصد حسینی کا خیال کرے، یعنی پورے حجاب کے ساتھ جائے. کیونکہ اگر حجاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنام تحریک حسین نکل تو رہے ہیں جی لیکن حسین کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں. واہ تو ہونا یہ چاہیے. اور اس کے آداب، نظم، اصول، ان تمام چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور کئی مرتبہ نماز اور اس کا ٹکراؤ نہیں ہے. نماز دین کا جز ہے اور اہم ترین جز ہے. اسی طرح سے بعض مقامات پر جلوس چل رہا ہے، 4 گھنٹے کا جلوس ہے، 5 گھنٹے کا جلوس ہے، درمیان میں وقت نماز آیا، اس کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے. تو نماز کے وقت کا خیال کر کے نماز قائم کر کے بتائیں کہ جنگ صفین میں مولا کائنات نے کہا تھا اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ میں فجر سے جو سلسلہ شروع ہوا، بیٹے کی اذان پر شروع ہوا ہے، باپ کی نماز پر تمام ہوا ہے. پہلی جنگ چھیڑ دی گئی فجر کے وقت، وہاں سے تیر چلا. ظہر کا وقت آیا،
सीना सिपर हुए असाब। असर का वक्त आया, हुसैन का सर कलम हुआ और जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन ने कहा था, या उख्ती ला तंसीनी फी नाफिलतिल लैल, ए मेरी बहन ज़ैनब, मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। तो ज़ैनब का ये आलम रहा, ऊंट की पुष्ट पर, रास्ते में, बाजार में, हर मकाम पर जिंदान में नमाज शब पढ़ती रही। तो होना ये चाहिए कि जितने मकासिद और अहदाफ हुसैनी हैं उनको पेशे निगाह भी रखें और उस पर अमल भी हो जब हम जुलूस में निकल रहे हैं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी आपने अरबईन पे ज़ियारत की गुफ्तगू की थी। जी, बड़ी तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग हर बरस करबला मोहल्ला ज़ियारत के लिए जाते हैं। क्या ज़रूरी है कि हम करबला मोहल्ला जाकर ज़ियारत करें? हम अगर अपने अपने घरों पे रहकर ही ज़ियारत पढ़ें और ज़ियारत करें, तो ये काफ़ी नहीं होगा? क्या वहाँ तक जाने का सवाब कुछ ज़्यादा है और उसकी फ़ज़ीलतें ज़्यादा हैं? हमारे नाज़रीन की खिदमत में आप वज़ाहत के साथ अर्ज़ कीजिए। जी। देखिए, उसका सवाब बहुत ज्यादा है, बड़ा तफसीली मौजू है, जी, वजाहत का हुक्म है आपका, लेकिन उसके बाद भी इख्तिसार के साथ ही गुफ्तगू करूंगा ताकि दूसरे जी, मेहमान की नाइंसाफी भी न होने पाए। जी, देखें, खाने काबा खुदा का घर है, बैतुल्लाह है, उसकी छवि हर शहर में, मुख्तलिफ मोहल्लों में, मुख्तलिफ बस्तियों में, मस्जिदों की सूरत में है। जी, हम जाते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, वाह, हफ्ते भर में जो नमाजें होती हैं वो नमाजें एक तरफ, लेकिन नमाज जुमा जो है उसका सवाब बढ़ जाता है। वाह, तो पता चला कभी वक्त की फजीलत होती है, कभी जगह की फजीलत होती है, वाह, कभी वक्त की यानी कभी जमान की फजीलत है, कभी मकान की फजीलत है। तो पता चला जुमे की नमाज है, अफजल हो गई। अभी उन्हीं जुमों की नमाज के अंदर 52 फ्राइडेज हैं, अब जुमातुल वेदा आ गई, वाह, माह मुबारक रमजान का आखिरी जुमा, उसकी फजीलत और बढ़ गई। अब इसी तरह से देखें कि अगर आदमी फुरादा नमाज पढ़ रहा उसका सवाब और है, जमात में पढ़ रहा और है, 10 लोग हो गए, सवाब शुमारी नहीं हो सकता है। वाह, मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ी गई, अब मकान की फजीलत देखिए आप, 1 लाख रकत। हम अपने घर में पढ़ रहे थे तो 2 रकत थी, वाह, मस्जिद में पढ़ रहे थे तो 1000 रकत हुई, वहां पहुंचे तो 1 लाख रकत हो गई, मस्जिद नबवी में पहुंचे तो 10,000 रकत हो गई। तो पता चला जमान की भी फजीलत होती है, मकान की भी फजीलत होती है। वाह, अब जब अरबईन इमाम हुसैन 20 सफर आती है तो ये जमान की फजीलत है, और 20 सफर को कोई करबला पहुंच जाता है तो वाह, मकान की फजीलत को भी पा जाता है। यानी जमाने की फजीलत भी ले ली उसने, मकान की भी वाह, फजीलत ले ली। और फिर उसके बाद इमाम हुसैन की ज़ियारत, हमारा दीन बड़ा आसान बना के पेश किया गया है। ये और बात है कि हम लोगों ने बड़ा मुश्किल बना के पेश कर दिया लोगों के सामने। दीन बहुत आसान बना के पेश किया वाह, गया। एक आदमी घर में भी नमाज पढ़ सकता है, एक आदमी घर से भी ज़ियारत पढ़ सकता है, लेकिन हाँ, मजबूर हो जाए, बीमार हो जाए, इम्कानात और हालात साजगार ना हो तो ठीक है घर से। लेकिन सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यहीं पर एक हदीस नकल करता चलूं, मेरे मौला फरमाते कि अगर कोई फकीर है और इम्कानात साथ दे रहे हो तो कम से कम 3 साल में एक मरतबा करबला ज़ियारत के लिए आए। इसका मतलब यह है कि हम बंबई में, लखनऊ में या मेलबर्न में या दुबई में ज़ियारत नहीं, करबला आना है। यहीं पर इमाम की हदीस को मुकम्मल करने से पहले एक तजुर्बा भी शेयर करता हूं। यहां से जो ग्रुप जाते हैं हमारे साथ, मोमिनीन जाते हैं, फैमिलीज जाती हैं, अक्सर वालिदैन और पेरेंट जब बच्चों के साथ गए तो वो स्पिरिचुअल और एजुकेशनल ट्रिप एक तरह से हो जाती है ज़ियारत की, उसमें साथ साथ क्लासेस का उन्वान भी होता है। तो वो कहते हैं कि मौलाना 2 साल या 3 साल मुस्तकिल मदरसे में जाके बच्चा नहीं सीखता जो एक सफर ज़ियारत पे सीखता है। तो पता चला सफर ज़ियारत तरबियत गाह है, वाह, वाह, और ये तरबियत घर में रहकर या शहर में रहकर नहीं हो सकती। अगली बात इमाम ने कहा कि अगर अमीर है तो साल में 1 बार ज़ियारत करे, और अगर मुमकिन है तो साल में 2 बार आए। तो पता चला बार बार करबला बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जा रहा है, ये सवाल है।
کربلا بار بار اس لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ جب کربلا جائے تو کربلا سے کربلائی میسج اپنی روح میں لے کر آ جائے, اپنی فکر میں, اپنے قلب میں لے کر آئے. اس لیے, اور ثواب کے تعلق سے بہت ہی شارٹ, صرف 2-3 احادیث. ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے امام حسین اسلام کی کربلا کے لیے, 70 حج کا ثواب ہے. انکمپلیٹ ہے یہ حدیث, جی جی جی, کمپلیٹ نہیں کی میں نے, کا 70 حج اور 70 عمرے کا ثواب ہے. ابھی بھی کمپلیٹ نہیں کی ہے. کا 70 حج اور عمرہ جو قبول ہو گیا ہو, جا رہے ہیں 20 سال سے حج کے لیے, پتا نہیں, انسرٹن, آئی ایم ناٹ شیور, مجھے پتا نہیں کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا, لیکن امام کی طرف سے اس بات کا یقین دلایا جا رہا ہے اگر زیارت حسین کے لیے آیا تو 70 حج مقبولہ, 70 عمرہ مقبولہ کا ثواب. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حج ترک کر دیں. زیارت مستحب قرار دی گئی, حج واجب. اچھا اب آپ یہ دیکھیں 70 ٹائمز, بعض روایات میں کہا 1 لاکھ حج کا ثواب. اقبال الاعمال میں ایک روایت ہے جہاں پر 2 لاکھ حج کے برابر ثواب کہا گیا. ایک روایت میں صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر, جو مشی کی بات ہو رہی ہے, 80 کلومیٹر چلتے ہیں نجف سے کربلا, یہ نارمل واک ہے. لوگ بصرہ سے آ رہے ہیں, لوگ بغداد سے آ رہے ہیں, لوگ ایران تک سے پیدل جاتے ہیں. اب ہر قدم پہ معصوم کہتے ہیں 1 حج کا ثواب ہے. تو آپ بتائیے کہ کروڑوں میں ثواب چلا جا رہا ہے, لیکن یہ جو ثواب جو جا رہا ہے حج کے ساتھ اس کا تناسب رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس کی 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ حسین جب آئے حج کرنے کے لیے تو حسین حج کر نہیں سکے, ایک, اور حسین نے حج نہ کر کے قیامت تک کے لیے حج کو بچایا ہے, لہذا اب ثواب یہ ہوگا کہ زیارت پہ حج کا ملٹیپل ثواب دیا جائے گا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں, ایک چیز کو 10 ٹائمز, 10 گنا, 20 گنا جب کہا جائے گا تو پہلے والی چیز کا وزن معلوم ہونا چاہیے نا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر 1 کلو کا وزن پتا ہوگا تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ 70 کلو کیا ہے. تو لہٰذا زیارت کے 1 لاکھ 2 لاکھ تک جو ثواب بتائے گئے ہیں, یہ ثواب اس وقت سمجھ میں آئے گا جو مستطیع ہونے کے بعد حج واجب کر لے گا. اب یہ حج کا وزن اسے معلوم ہو گیا, اب زیارت کا وزن اور اس کی عظمت سمجھ میں آئے گی. واہ واہ. اور اسی طریقے سے معصوم کی ایک اور روایت جہاں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے جد کی زیارت کے لیے آئے گا, تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ زیارت کے لیے جو آئے گا, خصوصی طور پہ یہ زیارت جو 15 شعبان کی ہے, کا خدا وندے تعالی اس کو یہ شرف دے گا, فضیلت دے گا کہ قیامت کے دن انبیاء سے مصافحہ کرے گا, ان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا. یہ انسان کے لیے معراج ہے. سبحان, واہ واہ واہ. جزاک اللہ مولانا. جس طریقے سے آپ احادیث کے ذریعے زیارت کی اہمیت کو واضح کر رہے تھے, ہم انشاءاللہ سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن ہمارے پاس ایک اور مہمان اس وقت موجود ہیں, محترم جناب انصار جعفر صاحب, جو دبئی سے ہیں اور ایک بہت اچھے مداح بھی ہیں اور بہت عمدہ نواخواں بھی ہیں. لہذا ہم چاہیں گے کہ ہم جعفر بھائی سے کچھ دیر کچھ اشعار بارگاہ امام علی مقام میں سنیں. لیکن میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ جعفر بھائی آپ کے بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی, ہمارے صاحبزادے. الحمدللہ, ماشاءاللہ, بہت پیارا بچہ ہے. جعفر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیٹے سے کچھ گفتگو کروں. جی جی, بسم اللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ہمارا نام حمزہ جعفر عابدی ہے. شاباش شاباش. حمزہ میاں, اس وقت جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے, ہم نے تو آپ کے پاپا کو بلایا تھا, لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہم آپ سے بھی کچھ سنیں. تو کیا آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے؟ جی, آج ہم نے مدرسے میں ایک سپیچ پڑھی تھی, ہم سپیچ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ بیٹا, شاباش. آپ کو اسپیچ, ہاں بالکل, آپ پاپا کی جگہ آ کے بیٹھیے اور تب مزہ آئے گا.
सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। थोड़ा सा हेड आपका कट रहा है बेटा, फ्रेम में देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो आपका क्लियर आएगा। हाँ बेटा ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम। शाबाश। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक जज़ाकल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। Hazrat Mu'mineen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As we have reached Arba'een of Imam Hussain alayhi salam, our hearts and spirits are in Karbala. According to Imam Hassan Askari alayhi salam, one of the signs of a moment is Ziyarat-e-Arba'een. One of the highest congregation for Shia community is congregating on Arba'een in Karbala. This year, due to COVID-19 pandemic, this congregation has not been possible for many. A hadith tells us that performing the ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum, far from Karbala would hold the same significance as being in Karbala, as long as one performing the ziyarat has surely understood the status of Imam Hussain alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum, and seeks to emulate him. COVID-19 has brought economic and health challenges worldwide. On this occasion of Arba'een, let us pray for the affected people from coronavirus. Here are some translations of Ziyarat-e-Arba'een. Please recite as-salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Fajahadahum fika sabiran muhtasiba. Imam Hussain alayhi salam endured patiently the martyrdom of his grandfather, Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Atrocities upon his mother, Bibi Fatima Zahra salamullah alayha, martyrdom of his father Imam Ali and Imam Hassan alayhi salam. In Karbala, he saw his friends, close companions, brothers and sons being martyred in front of him. But despite tribulations and difficulties in Karbala, he said, we shall be patient upon Allah's trials. Ya Allah, this is a message from Imam Hussain alayhi salam for us to be patient in these times of hardships. Ya Allah, grant us sabr like Imam Hussain alayhi salam and Bibi Zainab salamullah alayha. Ilahina. Please recite salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة. Allah says about Imam Hussain alayhi salam, I made Hussain the trustee of my revelation, granted him nobility through martyrdom, and endowed him with good fortune. So he is the most superior among those who were martyred and best martyr in grades. Jazakallah everyone. Thank you for listening. Iltimas dua khushnudi Imam Zamana ek आवाज बुलंद सलवात. Allahumma salli ala Muhammad wa'ajjil farajahum. जज़ाकल्लाह बेटा हमजा, माशाअल्लाह, शाबाश, बहुत शाबाश। बहुत अच्छी तकरीर बस माशाअल्लाह. ये कह सकते हैं कि Well तुम structured सलामत रहो, speech. 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000, खुदा खूब तरक्की इनायत फरमाए। इलाही.
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انصار بھائی یقیناً میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کچھ اشعار پیش کریں گے، مگر مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اتنے اچھے اشعار بھی اب آپ نہ پیش کر پائیں جتنی خوبصورت اسپیچ حمزہ سلموں نے اس وقت ہم لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ خدا اس بچے کو سلامت رکھے اور آپ کو سلامت رکھے اور اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ انصار بھائی اب میں چاہتا ہوں کہ 2-4 شعر آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں، اس کے بعد مجھے مولانا تک آنا ہے واپس۔ جی مصائب کے چند اشعار امام زمانہ کو اگر ہدیہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، خون کے آنسو بہاتا ہے، اسے زینب کا جب اسے زینب کا جب بازار جانا یاد آتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو، کوئی غمخوار غیبت میں میسر ہی نہیں اس کو، سو تنہائی میں گھر سو تنہائی میں ہر نوحہ وہ خود ہی کو سناتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، انہی گلیوں میں چل چل کر جہاں چلتی رہی زینب، نشان زینب کے قدموں نشان زینب کے قدموں کے وہ ہاتھوں سے مٹاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے، بقیے میں صدائے واہ حسینہ گونج اٹھتی ہے، بقیے میں صدائے واہ حسینہ گونج اٹھتی ہے، وہ جب بھی قبر زہرا وہ جب بھی قبر زہرا آ کے سینے سے لگاتا ہے، کوئی غیبت میں بیٹھا خون کے آنسو بہاتا ہے۔ سلوات
پر محمد وآل محمد. سبحان ماشاء اللہ بہت ہی بہت معذرت چاہتے ہیں آواز کی تھوڑی سی. جزاک اللہ انصار بھائی، بہت عمدہ سلام آپ نے پیش کیا، اور یقیناً بہت شکریہ. جو اس پروگرام کا حق تھا وہ آپ ادا فرما رہے تھے. ناظرین آئیے اب میں پھر ایک بار تھوڑی دیر کے لیے مولانا کی خدمت پہ چلتا ہوں. اور مولانا، زیارت اور زائرین کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیثوں کے ذریعے بھی عرض کیا. مگر میں اب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تمنا اور آرزو رکھتے ہوئے بھی امام کی زیارت کے لیے نہ جا سکے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی کیا کوئی راستہ ہے کہ اسے زیارت کا ثواب بھی مل جائے اور اس کی آرزو بھی پوری ہو جائے؟ دیکھیے، اعمال کا انحصار نیت پر ہے، اور ہمارے سامنے وہ روایات اور احادیث موجود ہیں جہاں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کو نیت پر بھی اجر ملتا ہے. اور یہیں پر ایک حدیث نقل کرتا چلوں کہ ایک شخص حج کا ارادہ کر چکا، لیکن اس سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے، تو معصوم فرماتے ہیں چونکہ وہ حج کی نیت کر چکا تھا لہذا اسے حج کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک شخص کے پاس امکانات نہیں ہے لیکن اس نے خلوص نیت کے ساتھ یہ قصد کر لیا ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے گا، تو اگر ارادہ کر لیا اور امکانات نے ساتھ نہیں دیا اور یہاں تک کہ اسے موت آ گئی تو اللہ تعالی اسے زائرین کے ساتھ محشور کرے گا، کیونکہ خداوند تعالی کے خزانے میں کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. گویا الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے بالکل، اوپر ہے. الاعمال بالنیات. جی، مجھے ایک شعر یاد آ گیا مولانا اس منزل پر کہ کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے. واہ، کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یقیناً انسان کو ارادہ تو کرنا ہی چاہیے، اور اگر انسان ارادہ کر لے گا تو غیب سے اس کے اور پھر لیے اس کے بعد بالکل اسباب امکانات بھی فراہم فراہم ہو ہوتے جائیں ہیں. گے، اور یقیناً وہ انشاءاللہ زیارت سے اور مشرف آپ ہو نے سکتا ہے. شعر نقل کیا تو ایک بڑا معروف سا شعر ہے یہیں پر کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے. واہ، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. سبحان تو سبحان یہ اللہ. نیت واہ، بھی جو ہے یہ بالکل، توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. میں ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا محشور ہونے کی حوالے سے، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ زیارتوں میں اور روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کربلا کی زیارت سے مشرف ہوگا وہ روز محشر امام علی مقام کے ساتھ محشور ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اکثر زیارات میں جو معصومین کی زیارات ہیں بہت سے مقامات ہیں جہاں پر یہ جملہ استعمال ہوا وحشرنا فی زمرتے، جی، کہ پروردگارا تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. بلکہ یہی پر ایک دعا ہے، اور میں اکثر ایام عزا میں مغرب کی قنوت میں پڑھتا ہوں تو وہاں پر بھی زمرے کا لفظ آیا اور محشور ہونے کا کہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، کہ پروردگار فی دنیا زیارت الحسین، پروردگارہ تو ہمیں دنیا میں حسین کی زیارت نصیب کر، وفی الآخرت شفاعت الحسین، آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما، وحشرنا فی زمرت شیعت الحسین، اور پروردگارہ ہمیں حسین کے شیعوں کے زمرے میں شامل فرما. اور یہ جو دعا کے فقرے ہیں صادق آل محمد کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے، جہاں معصوم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، وہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے اس نے
1000 لوگوں کو لشکر کی صورت میں زین تیار، اسلحہ تیار، وہ گھوڑے پر ہیں اور امام کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ زیارت عاشورہ کے لیے کہا گیا کہ اگر زیارت عاشورہ مداوم پڑ رہا ہے تو وہ قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا، مشہور ہونا سنیے جناب، کہ قیامت کے دن جب وہ کھڑا کیا جائے گا تو خون میں غلطہ ہوگا، شہدائے کربلا کے ساتھ مجاہدین کا اجر اور ثواب پائے گا۔ تو وحشرنا فی زمرۃ شیعۃ الحسین، حسین کے شیعوں میں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد رسول نے اسے سوال کیا کہ تیرے پاس کوئی تیاری ہے قیامت کی؟ اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں کہ ہم تیاری نہ کریں۔ حسینی سے زیادہ دیندار، متدین، بعمل، صالح، گاڈ فیئرنگ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ تو کہا تیاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں ہے۔ کہا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ کیا رسول اللہ میرے پاس آپ کی محبت ہے۔ جیسے اس نے کہا نا میرے پاس آپ کی محبت ہے، رسول نے کہا انتا مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا قیامت میں جس کی محبت تیرے دل میں۔ تو بھائی یہاں سے واضح ہو گیا، رسول بھی تائید کر چکے واقع اور حدیث کی صورت میں، اگر محبت ہے تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو جو محب حسین ہے، جو زائر حسین ہے، جو عاشق حسین ہے، جو ماتمی حسین کا نواخواں ہے، خطیب ہے ننھا ہمارا بچہ ماشاءاللہ، تو یہ سب جو ہیں حسین کے ساتھ محشور کیے جائیں گے۔ اور محشور کیوں کرنا کیے جائیں؟ کیونکہ محشور کیے جائیں گے، امام جب سید شباب اہل الجنہ ہیں تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور امام جنت دیں گے۔ یہ تو بالکل واضح ہے۔ تو مولانا پھر یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا، آپ نے حدیث بھی پڑھ دی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو پھر سردار کے ساتھ تو صرف میں نے جوان اپنا ہوں گے، سردار بچہ کہہ کیسے؟ دیا۔ بچے اور بوڑھوں کے وہ سردار نہیں ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، خیر ماضی میں بھی اس کی توضیح ہو چکی ہے۔ دیکھیں سیدہ شباب اہل جنہ، اسلام کمال کا مذہب ہے، اور انسانی زندگی کے اندر جو مختلف ادوار ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، عنفوان شباب ہوتا ہے، پھر شباب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ پن ہوتا ہے، یہ ادھیڑ پن بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے۔ تو دو کونے اگر دیکھیں تو ضعیفی کے درمیان میں شباب ہے۔ تو اسلام جو ہے کمال کی بات کرتا ہے، اور جنت تکمیل کا نام ہے، کمال کا نام ہے، لہٰذا جنت کی نعمتوں تو پائے، لیکن کہا ایک صاحب کو آپ نے دعوت پہ بلایا، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اب اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جس میں دانت کے استعمال کی بڑی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا بھیا بڑا اچھا کھانا تو رکھا آپ نے، لیکن دانتیں نہیں ہمارے پاس، ہمارے پاس دانت ہی نہیں، ہم کیسے کھائیں؟ ایک مریض کو بلا لیا، اس نے کہا بھائی ذائقے کی سب تعریف کر رہے ہوں گے مگر میں کیا کروں، میں تو مریض ہوں، مجھے تو ذائقہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ ایک صاحب ہے ذائقے کا مسئلہ نہیں، کھانا سجا ہوا، انہوں نے کہا بس میں بیٹھا رہوں گا، آپ کا اصرار ہے لیکن میں کھا نہیں سکتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہو تو نعمتیں پانے کے لیے جائیں تو آپ کا وجود بھی اس لائق ہو کہ ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے، لہٰذا ہر بوڑھے کو جوان کر دیا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال حضور بتا دیجئے، کربلا کی خاک کو ہم خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ مدینے کی خاک کو خاک شفا نہیں کہتے، نجف کی خاک کو خاک شفا نہیں کہتے، کربلا کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں، کیوں؟ دیکھیے کربلا کی خاک کو خاک شفا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دیکھیے جو دین آیا ہے نا، تو ہم نے بازاروں سے اور درباروں سے نہیں لیا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے سند کے ساتھ ہے، اور جو دین سند کے ساتھ ہوتا ہے وہ مستند ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث نبوی ہے، احادیث ائمہ ہیں۔ کربلا کی خاک اور مکے کی خاک ہم تقابل نہیں کرتے، لیکن یہ ثابت ہے
کہ تبرک کے طور پہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں مکے کی ریت یا خاک کسی کو تحفے کے طور پر دی ہو. حیات نبوی میں اگر کہیں سے بھی کوئی ہمیں ایک دلیل اور روایت لا کر دکھا دی جائے جہاں رسول خدا نے کہا کہ یہ میں مدینے کی خاک دے رہا ہوں، اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، یہ بلاؤں سے محفوظ رکھے گی، فیہ شفاء و رحمت، واہ تمہارے لیے شفا اور رحمت ہے. واہ، تقدس کا انکار نہیں ہے، جزاک اللہ. عظمت کا انکار نہیں ہے. اس لیے کہ یاد رہے، میں ایک جملہ یہاں پر کہوں، ہمارے 12 امام ہیں. چھٹے امام علیہ السلام کو جعفر صادق کہتے ہیں. تو جب چھٹے امام کو صادق کہا جاتا ہے تو کیا 5ویں اور چوتھے اور 7ویں امام کی نفی ہے؟ جب زین العابدین چوتھے امام کو کہا گیا تو بقیہ ائمہ کیا زینت عبادت نہیں ہے؟ واہ، جب کاظم ہمارے 7ویں امام ہے تو بقیہ امام کیا کاظم نہیں، 8ویں صرف وہی رضا نہیں؟ یہ تمام کمالات انہیں دیے گئے، لیکن ان میں سے انہیں رضا کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے، انہیں کاظم کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے. تو عظمت کعبہ اپنی جگہ، عظمت مدینہ اپنی جگہ، لیکن یہ دونوں عظمتیں محفوظ جو ہیں وہ کربلا کی قربانی کے نتیجے میں، اس لیے کیونکہ ابراہیم کے بیٹے کو ذبح عظیم نہیں کہا گیا، حسین کو ذبح عظیم کہا گیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو اب یہ بھی ایک بنیاد ہے. تو جب ذبح عظیم ہے، حسین کا خون اس خاک کے اندر ہے، لہذا یہ زمینیں معتبر ضرور ہیں، اللہ نے منتخب کیا ہے، لیکن ان زمینوں پر حسین یا حسین کے خاندان کا خون نہیں گرا ہے. یہاں خون گر گیا، اب یہ خاک شفا ہو گئی. اور یہ نہ ہوتے تو عجب دی کا تماشا ہوتا، کفر کے دوش پہ اسلام کا لاشا ہوتا. تو جناب امام حسین اسلام کا خون اس میں شامل ہے. مصر کے ایک عالم دین توفیق ابو عالم، انہوں نے قرآن مجید اور امام حسین دونوں کا مقایسہ کیا، کمپیریزن کیا. انہوں نے کہا جس طریقے سے مجلس قرات قرآن میں بیٹھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے مجلس حسین میں بیٹھنا ثواب ہے. خاکی شفا تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کا دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے تربت حسین کا دیکھنا ثواب ہے. اور اس کے بعد تیسرا جملہ ان کا کہنا ہے، مقایسہ کرتے کہتے ہیں جس طریقے سے قرآن مجید شفاء و رحمت للمؤمنین ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. لیکن آیت یہیں تک نہیں ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم نے قرآن میں نازل کیا شفا اور رحمت مومنین کے لیے، لیکن ظالمین اگر استفادہ کریں گے تو استفادہ نہیں ہوگا، خسارہ بڑھتا جائے گا. تو خاک شفا حسین کی کربلا کی خاک جو ہے وہ ایک ایمان والے کے تو شفا ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شک کرے گا، ڈاؤٹس میں ہوگا، تو اسے اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا. وہی ولا یزید الظالمین الا خسارہ. اس کے بعد کا یہ شفا اور رحمت ہے. لیکن حسین کی خاک کا تربت الحسین، کمال کا جملہ، شیعہ نہیں ہے، لیکن ہاں معرفت حسین اسے حاصل ہو گئی ہے. ہماری یہ غلطی ہوئی ہے، حالانکہ جلوس اور مجلسوں کی صورت میں ہم دوسروں تک پیغام دے رہے ہیں، لیکن ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. حسین کو ہم نے ہائی جیک کر کے رکھا ہے، صرف ہم اپنی امام بارگاہوں سے نکال کر دوسروں تک پہنچائیں، بتائیں حسین سب کے لیے، پیغام حسینی سب کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی غلطی ہم ہوئی. 2 اکتوبر ٹھیک ہے، 2 اکتوبر ابھی گزرا ہے، یو این نے کئی سال پہلے نان وائلنس ڈے ڈکلیئر کیا کیونکہ گاندھی جینتی ہے. اب اگر ہم یو این کو بتاتے کہ گاندھی نے جس سے انسپریشن لیا اس کا نام حسین ہے، تو اگر ہم 10 محرم کو ہم اس دن کو قرار دے دیتے نان وائلنس کے طور پہ، تو شاید پوری دنیا تسلیم کر سکتی تھی، ثابت کرنے میں دیر نہیں لگتی. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ حسین کی خاک شفا پورے عالم کے لیے ہے. تو پتا چلا رب العالمین کے میسج کو حسین نے کچھ اس طرح سے دیا کہ یہ شفا عالمین کے لیے ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. مولانا جس طریقے سے آپ سیر حاصل جوابات دے رہے ہیں
यूं ही दिल चाहता था कि मुसलसल सवाल करते रहें और हमारे नाज़रीन तक मैसेजेस भी पहुंचते रहें, लेकिन चूंकि हमारी मजबूरी है कि हमारे पास वक्त महदूद होता है, लिहाजा हमें प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ ले जाना है। मैं आखिरी सवाल एक बार आपसे और करना चाहता हूं कि इंसान किसी भी मुल्क में जब इंतकाल करता है, वहां उसे कफन मुहैया होता है, मगर फिर भी उसकी तमन्ना ये होती है कि हमें करबला का कफन मिल जाए। तो इस करबलाई कफन की क्या खासियत है? और इंसान जब करबला जाता है तो वहां से कोई और तोहफा नहीं लाता, सबसे पहले वो कफन खरीदता है। क्या इल्लत है, क्या मकसद है कि हम करबला जाएं और वहां से कफन लेकर के आएं, या यहाँ मरे तो उसे करबला के कफन की ख्वाहिश? क्यों? देखिए, हुसैन ने हयात और ममात का फलसफा तब्दील कर दिया। जब तक हुसैन शहीद नहीं हुए और हुसैन की अजमत दुनिया पर साबित नहीं हुई, तो दुनिया यही समझ रही थी कि ये खसारे का सौदा है, जी, हुसैन मौत बांट रहे हैं। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता रहा तो दुनिया पर यह बात जाहिर हो गई, हुसैन बांट रहे थे हयात मख्तल हयात में। मख्तल। और या कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर जो कहते हैं, जी के मरना तो सबको ही आता था, मर के जीना सिखा दिया तूने। तो एक चीज तो ये कि करबला की हर शय में बरकत है और शिफाअत है और शिफा है। रसूल खुदा ने इमाम हुसैन के 3 इम्तियाज जो बयान किए, उसमें एक कहा कि हुसैन की ज़ुर्रियत में इमामत है। दूसरी चीज कही कि हुसैन के कुब्बे के नीचे दुआ कबूल होती है। तीसरी चीज तुरबत हुसैन को शिफा, जो आपका सवाल था उससे। तो इसी तरीके से वहां से कफन लाते हैं जी, ताकि वो हमारे लिए शिफाअत का बाइस हो। और आप अंदाजा लगाएं कि कभी किसी से अगर आप ये कह दें कि क्या मैं आपको कफन लाकर दे दूं, मौत की बात करें तो लोग नाराज हो जाते हैं, तो बरसहा बरस की दोस्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अजीब आलम है कि अगर किसी के घर में मौत की बात की जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन कोई जियारत पे जाता है तो इसरार करके कहते हैं करबला से कफन लेते आइएगा। ये जिंदगी और मौत का फलसफा हुसैन ने तब्दील किया। कहा यकीनन जब करबला का कफन आएगा तो जामिन हो जाएगा शिफाअत इमाम हुसैन का। लिहाजा वाह, इसलिए करबला का कफन हम अपने मरने वाले को भी देते हैं और हर जिंदा मुस्तहब है कि अपना कफन रखे। तो मैं यहां पर यही कहा करता हूं, जब कफन रखने के लिए इस्तेहबाब का हुक्म है तो अगर करबला का कफन हो तो क्या बात है। जब तस्बीह और सजदगा मिट्टी की हो सकती है तो अगर करबला की हो जाए तो क्या बात है। क्योंकि अगर आम खाक है, उससे अगर उस पर सजदा करें तो उसका सवाब एक है, और खाके करबला पर करें तो 70 गुना है। क्योंकि 7वें इमाम ने फरमाया, क्योंकि ये 7 हिजाब जो आसमान के हैं उसको वहां कर देती है ये खाक। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूं कि अरबईन के मौके पर अरबईन के हवाले से आप चंद जुमले जरूर अर्ज करें, इसलिए कि आज का दिन हमारे गम-ओ-अलम का दिन है और हिरिये का दिन है। लिहाजा बस 2 मिनट के अंदर आप चंद जुमले अर्ज करें, उसके बाद मोहतरम जनाब अंसार साहब एक नौहा पेश करेंगे और हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। रोज़ अरबईन है, जायरीन करबला पहुंच गए, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या नसीब था जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी का, जो सैयद सज्जाद से पहले करबला पहुंचा, जो ज़ैनब से और रबाब से पहले करबला पहुंचे। जब गुस्ल कर लिया तो उसके बाद गुलाम से कहा कि मुझे आका की कब्र पे लेकर चल। बस जब लेकर गुलाम आया तो कहता है आका, क्योंकि जाबिर को दिखाई नहीं देता,
کہا آقا یہاں کچھ قبریں ہیں لیکن کوئی علامت نہیں ہے، کیسے پہچانوں؟ کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے۔ جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو گئے، آقا ہم اپنے اپنے وطن سے سلام کر رہے ہیں، اے مولا آپ سلام کا جواب دیجئے گا، کیونکہ انتم تسمعون کلامی وتردون سلامی، آپ ہمارے کلام کو سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے۔ جابر نے ادھر سلام کیا، ادھر قبر حسینی سے آواز ہے وعلیک السلام یا جابر، اے میرے نانا کے صحابی جابر تم پر ہمارا سلام ہو۔ جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا، لپٹ کر رونے لگے۔ ارے ادھر عزیزو زینب چلی تھی، کربلا پہنچ گئی، قبر حسینی سے آواز آئی جابر ہٹ جانا میری بہن آ رہی ہے۔ ارے جیسے ہی کربلا پہنچی زینب ناقے سے گرا دیا، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی زینب قبر حسینی پہ آ گئی، ارے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے بھیا ارے تمہاری شہادت کا دل سوز منظر دیکھا، راستے میں سر کو نوکے نیزہ پر بلند دیکھا۔ اے بھیا بہن کی بھی تو افتاد سنو، ارے چادر چھینی گئی، بازاروں میں مجھے لے گئے، ریسمان ظلم سے کھینچا گیا، بھیا بہن کو معاف کر دینا، سید سجاد کو لائی ہوں لیکن سکینہ کو شام کے زندان میں دفن کرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ناظرین آئیے اب آپ نمدیدہ آنکھوں سے فرزند زہرا کے نوحے کے چند اشعار سماعت کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب انصار جعفر صاحب سے جو اس وقت دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، وہ نوحے کے چند اشعار پیش کریں گے۔ بسم اللہ انصار بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی پرسوز کلام جہاں سے مولانا صاحب نے اپنی اسپیچ تقریر ختم کی ہے، اسی سے متعلق شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کے مصائب کے چند اشعار آپ سب کے سماعتوں کے حوالے۔ ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، دین جب محمد کا گر گیا مصیبت میں، دین کے اصولوں کی آبرو تھی آفت میں، گھر لٹا دیا تم نے دین کی حفاظت میں، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، بیعت منافق کے ہر طرف اٹھے نعرے، اور ظلم پر اترے آئے بے حیا نہیں سارے، ایسے وقت میں بھی تم حوصلہ نہیں ہارے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، اور تیر اور تلواریں اور ہر جفا لے گئے، کفر سامنے آیا ظلم کی ہوا لے گئے، اور آپ نکلے تھے
صبر کا دیا لے کر ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، اور آپ کا یہ نعرہ تھا دین صرف بچ جائے، حلق چاہے کٹ جائے، جسم برچیاں کھائے، مذہب محمد پر اچنا مگر آئے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، اور کس طرح سے اکبر کو الوداع کہا ہوگا، کیسے خون اصغر کا منہ پر ملا ہوگا، اور کس طرح غازی زین سے گرا ہوگا، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، اور بیویوں کی حالت پر خون آسمان رویا، چل رہے تھے خیمے اور دیر تک دعا رویا، جبرائیل کر کے دشت میں فغاں رویا، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، میں تمہاری ہم فرش غم بچھائیں گے، مقصد عزاداری نسل کو سکھائیں گے، داستان زمانے کو آپ کی سنائیں گے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، اور جب ظہور دنیا میں شے کا لاڈلا ہوگا، جب ظہور دنیا میں شے کا لاڈلا ہوگا، ہر طرف اصل جگ میں ذکر کربلا ہوگا، اور لب قائم کے بس یہ مرثیہ ہوگا، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے، ہائے کربلا والے۔ خوش ہو جی امام زمانہ ایک آواز بلند صلوات جزاک اللہ محترم جناب انصار جعفر صاحب بہترین آواز میں نواخوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ناظرین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام معصومین کی ولادت کے موقع پر آپ کی خدمت میں پروگرام براہ راست نشر کرتے رہیں، یا کوئی بھی اسلامی تاریخ ہو اور اس کی مناسبت ہو تو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں، اور یہ پروگرام براہ راست ہوتا ہے۔ آج اربعین حسینی کے موقع پر ہم نے آسٹریلیا سے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا
सैयद अबुल कासिम रिजवी साहब क़िबला को ज़हमत दी, वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे और बेहतरीन बयानात से आपको नवाज रहे थे। उनके साथ साथ जनाब अंसार जाफर साहब जो दुबई से थे और उनके पहलू नशीन, उनके खल्फ रशीद हमजा सल्लमू थे, जिन्होंने एक बेहतरीन स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी खिदमत में पेश की। हम अपने तमाम मेहमानान गिरामी का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उसी के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी दुआओं में फरामोश नहीं करेंगे। नाज़रीन, हमारा वक्त मुकम्मल हो गया, लिहाजा हम आपसे इजाजत चाहते हैं और अलबत्ता गुजारिश यही है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने मुशविरों से हमें जरूर नवाजते रहें। इजाजत दीजिए नसीर आज़मी को अपनी पूरी टीम के साथ, इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी न किसी मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर। खुदा हाफिज, फी अमान।